बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, अगर हम 5 अगस्त 2019 की बात कर लें तो उस वक्त भारत का हिंदुत्व एजेंडा उन्होंने मकबूजा कश्मीर में 370-35A को ख़त्म करने के बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। प्लानिंग तो बहुत पुरानी थी। अब उसके बाद बतदरीज रीऑर्गेनाइजेशन बिल की अगर हम बात कर लें, उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की तैनाती के हवाले से, बाइफर्केशन के हवाले से, स्टेट हुड का दर्जा ख़त्म करने के हवाले से, नीज़ ये इतनी ज़्यादा एक तरतीब के साथ चीज़ें चलती आ रही हैं कि जिसके मकासद इंतहाई रोज़े रोशन की तरह आया हो रहे हैं। अब मकासद क्या हैं? मकासद यही हैं कि जैसे अब लैंड एक्वायर करने की बात हो रही है, वहाँ पे बस्तियाँ, यहूदी बस्तियों की तर्ज पे बस्तियाँ बसाने और बनाने की बात हो रही है। अभी कुछ दिन पहले जो बात सामने आई वो इनके डोमिसाइल का जो कानून था उसको लागू किया गया वहाँ पे, और वो लोग जो कि कुछ अर्सा सर्व कर चुके हैं या वो बच्चे जिन्होंने सर्टन क्लासेस में तालीम हासिल की है वो अब एलिजिबल होंगे डोमिसाइल के। ये तमाम मामलात जो हैं किस तरफ निशानदही करते हैं। भारत बिल्कुल उसी कॉलोनाइजेशन के एजेंडे पे अमल पैरा कर रहा है जो कि ब्रिटिश राज में एक वक्त हुआ करता था। 1941-42 में स्पेशल पावर्स एक्ट भी आया। उससे पहले जो कुछ हुआ जैसे जलियांवाला बाग में हुआ, इस तरह से अगर कंपैरिजन करने की हम कोशिश करें तो बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट कर रही है। सिर्फ फर्क ये था कि वो ब्रिटिशर्स थे और ये इंडियंस हैं जो कि मकबूजा कश्मीर में अपना काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम ये आता करने की कोशिश करेंगे कि जो जो इस वक्त तक भारत ने कॉलोनाइज करने के लिए कोशिशें और काविशें की हैं उसमें किस हद तक भारत कामयाब हुआ है, उसको किस हद तक हम रोक सकते हैं, और अगर हमने ना रोका तो इसका फॉलो आउट क्या हो सकता है। आई हैव अ वेरी रेलेवेंट पैनल टू डिस्कस दीज इश्यूज इन दिस टाइम जी। मुझे ज्वाइन किया आज सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने, एजेके पीटीआई के रहनुमा है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। और मीर ताहिर मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हुर्रियत रहनुमा है। मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, आप जैसे मैंने अपने इब्तदाई में भी बात की है कि एक तरतीब हमें नजर आती है इन तमाम वाकयात की, इन तमाम सिलसिलों की। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड के किस तरह से भारत अपना जो एक उसका एजेंडा है उसकी तकमील के लिए कोशिशें कर रहा है? भारत का एजेंडा रोज़े अव्वल से यहाँ है कि उसने कश्मीर में जो कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत उसने कायम कर रखी थी। ये इसकी हैसियत उस वक्त वाज़ह कर दी उसने आज से 31 साल पहले, जब 1989 में ये 31 साल पहले आप कह लें कि जब ये तहरीक चली, और फिर ये रफ्ता रफ्ता चलते चलते बानी साहब की शहादत के बाद जब इसमें नौजवान खून शामिल हुआ तो उसके बाद जब इसने जोर पकड़ा तो फिर ये हिंदुस्तान में भी तब्दीली आई कि मोदी का इलेक्शन होना और फिर उसका वज़ीर आज़म बनना और उसका फिर मुसलमानों के लिए रास्ते तंग करना, हर किस्म के जवाज़ बनाना, और फिर उसकी तवज्जो कश्मीर पर बिलखसूस जब आई तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें उसने जब कश्मीर के मुसलमानों के लिए कश्मीर के मखसूस हालात जो थे, कश्मीर की मखसूस जो पोजीशन थी उसको तब्दील करने के लिए हालात पैदा किए। तो वो सबसे पहले उसने 5 अगस्त से लेके आज तक, यानी इस मामले को आज तकरीबन मैं समझता हूँ 8 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है कि कश्मीर को मुहासरे में रखा हुआ है। और ये मुहासरा ऐसा है कि आज ये कोरोना की पोजीशन में मुहासरे का एहसास हो रहा है पूरी दुनिया को कि मुहासरा क्या चीज़ है, कि लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनकी क्या पोजीशन है, और जब घरों में बंद होते हैं, मुक़य्यद होते हैं, तो उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत को किसी किस्म की वो जो दुनिया के मामलात दुनिया ने यूनाइटेड नेशन में जब पाकिस्तान 1948 में गया, उस वक्त से लेकर आज तक जितनी भी करारदादें हुई, जितनी भी कोशिशें काविशें हुई, भारत ने एक बात भी नहीं मानी
وہ تو کسی بھی لحاظ سے اس نے بھارت میں کسی بھی تنظیم کو جانے نہیں دیا، کسی بھی میں کہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کی کسی قرارداد کو اس نے آج تک کسی بھی لحاظ سے نہیں مانا، اور نہ کسی تنظیم کو اندر جائے۔ یہ پچھلے عرصے کی بات ہے کہ اس نے امریکن سینیٹرز کو نہیں جانے دیا، جبکہ ہماری طرف پاکستان میں ہر قسم کی آزادی تھی، آزاد کشمیر تک ان کو رسائی ملی، پاکستان میں ہر قسم کی تنظیم کو رسائی ملی، ایل او سی پر گیا، میں خود ایل او سی کا رہنے والا ہوں، اور ہر قسم کی ان کو رسائی ملی، لیکن بھارت نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا۔ پھر آخری کوشش اس نے مودی نے یہ کی، ایک جو ماڈل تھا، یہ فلسطین کا ماڈل تھا، جو اسرائیل نے جو فلسطین میں وہاں آبادی نو آبادیات ادھر لوگوں کو آباد کرنا کیا تھا فلسطین میں، اس طرح کی وہ پوزیشن اس نے کشمیر میں کرنے کی کہ مخصوص حیثیت اس کو ختم کر کے، جو ریاست کی مخصوص حیثیت تھی اس کو ختم کرنا کیا، اور یہ پھر اسی عرصے میں جو یہ لاک ڈاؤن کیا، اس تجویز کو آگے بڑھایا، اور یہ کیا کہ اس نے کالونیز بنانے کی کوشش کی، اور نیا اب جو اس نے یہ کیا کہ یہاں ڈومیسائل کی جو ایک نئی چیز پیدا کی کہ جو طالب علم 5-6 سال کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرے گا اور وہاں رہے گا، اس کو بھی وہاں شہریت مل جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ آج میں ایک خوبصورت بات آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ وہاں کے ایک پارلیمنٹرین جو بی جے پی کا ہے، اس نے تو واشگاف یہ کہا کہ ان کا کشمیری کا اس طرح بائیکاٹ کرو کہ ان کی کوئی چیز نہ لی جائے، اور کشمیر کے اندر جانا بھی بند کر دو، وہاں آنا جانا ہر لحاظ سے بند کر دو، ان کی جو بھی چیزیں ہیں وہاں سے خریدنا بند کر دو، ان کی مصنوعات لینا بند کر دو۔ تو یہ خود ہاتھ جوڑ کر اکنامیکل بائیکاٹ کی آپ بات کریں، خیر یہ تو یہ ساری چیزیں تشویش کی بات ہے۔ میں ذرا شامل کر لیتا ہوں طاہر مسعود صاحب کو۔ طاہر صاحب بتائیے گا، ابھی تک جتنے بھی اسٹیپ فالو کیے ہیں انڈیا نے، چاہے وہ قانون کے اندر ترامیم ہو، چاہے وہ بزنس کی ایگزیبیشن کے حوالے سے بات چیت ہو، ہاؤ یو سی کتنی تیز رفتاری کے ساتھ انڈیا اپنے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے، اور کتنی کامیابی اس وقت تک انڈیا کو انڈین پرسپیکٹو سے ہو رہی ہے کہ وہ دنیا کے روکنے کے باوجود رک نہیں پا رہا؟ طاہر صاحب، میں یہ کہتا چلوں کہ جو خصوصاً انہوں نے 5 اگست 2019 سے یہ شروع کیا ہے اس چیز کو، اور آج جو دنیا واویلا کر رہی ہے کرونا کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اور لوگ بھوک پیاس سے بھلک رہے ہیں، کاش یہ دنیا اس وقت کشمیر کی طرف دیکھتی جو 5 اگست سے لے کر آج تک مسلسل لاک ڈاؤن میں ہیں، کرفیو میں رہے ہیں، اور ہر طرح کی صورتیں برداشت کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر کہیں کورونا سے لاک ڈاؤن ہے، لیکن دوسرے لوگ گورنمنٹس ان کی دیکھ بھال کرتی ہے کھانے پینے کی، لیکن مقبوضہ جموں کشمیر میں ایسا بات نے دیکھ لیا ہے، کوئی کسی تنظیم نے وہاں پر آ کے کشمیریوں کی، ایون کی جو پیپٹ گورنمنٹ تھی وہاں پر، وہ کوئی لوگوں کا نہیں دیکھا کہ ان کے پاس راشن ہے، میڈیسن ہے۔ ایون کی دنیا کی جو مختلف این جی اوز ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ایون کی خود جو یو این سیکریٹری جنرل ہے، اس کے اسپوکس پرسن نے کہا انڈیا کو کہ کشمیر میں اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خبریں وہاں سے نہیں آ رہی ہے، تمام انٹرنیٹ جو سوشل میڈیا ہے اور اخبار جو وہاں پر لوکل ہے ان پر بھی پابندی ہے کہ وہاں پر ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے، ریڈ کراس کا ڈیلیگیشن بھیجا جائے، ان کو دوائیات ادویات وغیرہ دی جائے تاکہ وہ کشمیریوں کی مدد کر سکے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا۔ لیکن آج ہم کشمیری، بشیر کشمیری میں یہ کہنا چاہتا ہوں یاق صاحب کہ ہمیں اس وقت جو لاک ڈاؤن دنیا کے اندر ہے اس کرونا وبائی مرض کی وجہ سے احساس ہے کہ لوگ کس طرح اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس مصیبت میں یہ دن گزار رہے ہیں، اور چونکہ ہم کشمیری یہ 5 اگست 2019 سے مسلسل آج تک گزار رہے ہیں۔ رہا سوال کہ انڈیا کا جو ایجنڈا ہے،
ایک تو ہڈن ایجنڈا ان کا 1947 جب انہوں نے قبضہ مقبوضہ کشمیر پہ کیا ہے، جموں کشمیر کا علاقے میں، تو آج تک اس ہڈن ایجنڈے کو وہ 2013 تک لیتے آئے ہیں۔ لیکن جب 2013 میں مودی سرکار وہاں پر پرائم منسٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں، اس ہڈن ایجنڈا کو اب انہوں نے سامنے کا یعنی اوپن ایجنڈا کشمیر کا لے لیا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں پر کس طرح سے انہوں نے مختلف طریقوں سے جو کشمیر کے اندر جو وہاں پر سینٹر جو بھارت کا تھا اس کے آئین کے اندر، بھارت کے آئین میں بہت ساری مراعاتیں اس وقت انہوں نے جو آرٹیفیشلی تھی دے رکھی تھی، ان کو دھیرے دھیرے ریوو کرنا شروع کر دیا، اور بلاخر 5 اگست 2019 کو انہوں نے اپنی اس بلی کو تھیلے سے نکال دیا ہے، جو ان کا ہڈن ایجنڈا تھا اس کو اوپن کر دیا، اور دنیا بھی اس کو دیکھ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس کو آگے لے کر جو ان کا کہنا ہے، جو ان کی جو بی جے پی اور جو ان کا جو ہڈن ایجنڈا ہے RSS کا، جس کو پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ پریزنٹ جو ہٹلر ہے دنیا کے وہ مودی ہے، اور موسولینی، انہی کی پالیسی کو لے کر آج کل بی جے پی اور RSS اپنا ایجنڈا چلا رہی ہے۔ کیا دنیا اس ایجنڈے کو، بھارتی ایجنڈے کو روکے گی؟ کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ جو سیکورٹی کونسل کے اجلاس بھی ہوئے بند کمرے میں، اس میں کشمیر پر بات ہوئی ہے، جو کہ سارا اپنا انڈور سیشنز تھے، لیکن پھر ہمیں جو کچھ بھی معلومات فراہم ہوئی ہے تو ایک حوصلہ افزا کشمیری قوم کے لیے تھی، لیکن جو ایجنڈا اب سرحد کے ساتھ، اب دیکھیے نا دنیا میں اس وقت کرونا وائرس یہ کہیں دسمبر میں چائنا میں شروع ہوا، پھر جنوری میں کسی جگہ، پھر فروری میں کسی جگہ، اور اس وقت پوری دنیا کو 2000 سے زائد ممالک جو ہے، ٹیریٹریز جو ہے دنیا کے اندر 200 سے اوپر، ان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ کیا اس آڑ میں بھارت کو اب وہ اس وقت آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ڈوماسائل کا شوشہ چھوڑ دیا ہے؟ دنیا اس وبائی امراض جو کورونا وائرس ہے، کووڈ-19 کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے، لوگوں کی جانوں کو ہم کیسے بچائیں گے۔ جی، سردار عبدالقیوم نیازی صاحب سے بات کروں گا۔ دنیا اس وقت لیکن اپنی پریشانی میں ہے، 200 سے زائد ممالک، جیسے میر طاہر مسعود صاحب نے کہا کہ وہ اس وقت اس کووڈ-19 کی وبا سے لڑ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک سپیس ملا ہے انڈیا کو، اور اس سپیس کے ملنے میں انڈیا نے بھرپور طریقے سے اپنی کارروائی کرتے ہوئے ڈومیسائل کا جو ایکٹ ہے وہ لے کر آیا ہے، اور فردر بھی جیسے وہ الطاف بخاری جیسے لوگ جو اسٹوجز ہیں ان کو وہ لے کر آئے ہیں تاکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اب سچویشن بڑی چیلنجنگ ہے کہ دنیا مشکل میں ہے، اکنامیکلی بھی بہت پرابلمز ہیں، ہیلتھ ایمرجنسی بھی پوری دنیا کے اندر ہے۔ ایسے وقت میں دنیا کیسے آ کے روکے گی بھارت کو کہ یہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے، یہ کبھی بھی اس کا وقت نہیں تھا، لیکن دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم جس کے اندر یہ کام کیا جائے؟ یور ریسپانس سر۔ دیکھیں جی، یہ ابھی جو اس نے ایک اور نیا کام شروع کر دیا کہ LOC پر جو ہے گولہ باری شروع کر دی ہے۔ آج رات کو بھی گولہ باری ہوئی ہے، اور لگاتار LOC کو اس نے کھول رکھا ہے۔ اور میں آپ کو ایک تازہ خبر بتاؤں کہ کپواڑہ میں کل اندر اس نے گولے برسائے ہیں کشمیر کے اندر، اور ایک خاتون کو پرسنلی وہاں بتایا گیا ہے، اس نے کہا یہ ہندوستان کی آرمی نے گولے برسائے ہیں، یعنی یہ گولہ باری وہ اندر کشمیر کے اندر بھی وہ گولہ باری کر رہا ہے۔ اس موقع پر میں یہ کہوں، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وائرس سے اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مودی نے کشمیر میں لاک ڈاؤن کر کے ایک ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، اور جو اس پہ جو اس نے مشکلات کشمیری کے لیے پیدا کر رہا ہے، ہماری جو حکومت پاکستان ہے جو ہماری اخلاقی، سفارتی اور سیاسی مدد کر رہا ہے ہر لحاظ سے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بڑی ٹھیک جا رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ دنیا میں ایک اچھے ویژن والے وزیر اعظم مانے جاتے ہیں، جس کے لیے ٹرمپ بھی ان کو مانتا ہے۔ بھارت کو اگر ٹرمپ مانتا ہے تو وہ ایک اچھی اکانومی کے روح سے اس کو مانتا ہے، ایک بڑا ملک ہونے کی حیثیت سے مانتا ہے، لیکن
پاکستان کو اس وقت اگر وہ مانتا ہے کہ تو ایک اچھے وین ہونے کی حیثیت سے، ایک اچھی شخصیت ہونے کی حیثیت سے مانتا ہے کہ ایک پاکستان کا ایک اچھا وزیر اعظم جو ہے اس وقت جو ہے لیڈ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ساری توجہ جو ہے وہ کشمیر پر دینی چاہیے، چونکہ مودی جو ہے اس کرونا وائرس کا فائدہ اٹھا کے ایسا نہ ہو کہ ہم اس کورونا کی وجہ سے کہیں اور یہ بات نکل جائے اور یہ ہمارے ہاتھ سے یہ بات نکل جائے۔ میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ ہماری قیادت جو ہے اس وقت، جو کشمیریوں کو میں اس پروگرام کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اس وقت پاکستان کی قیادت، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، چاہے وہ سول قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور کشمیریوں کو اس معاملے میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم پورے وثوق سے میں باسیت کشمیری کہتا ہوں، میں ایل او سی پر رہنے والا ہوں، ہمارے لوگ بے شمار کوشش بھارت نے کی ہے ایل او سی پر گولہ باری کر کے کہ لوگ نکلیں، ہمارے لوگ ایل او سی پر سے نہیں نکلے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے میں حکومت پاکستان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی خارجہ پالیسی کو، وزیر خارجہ کو اس معاملے میں متحرک کریں۔ وہ آنے والے دن میں اور کشمیریوں پر جو ہے یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ظلم کرے گا، اور اس کی جو ہے دنیا عالم میں، یونائٹڈ نیشن میں یہ بات جانی چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن کو جہاں کورونا کی طرف وہ متحرک ہو رہا ہے، وہاں کشمیر کے معاملے میں سمجھتا ہوں متحرک کرنا چاہیے۔ طاہر مسعود صاحب، آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دنیا کے لیے ہم تھیوریٹیکلی بات کریں تو دنیا کو آگے آنا چاہیے، لیکن دنیا میں اب آپ دیکھیں 1,00,000 سے اوپر اموات ہو چکی ہیں، 2 ملین کے قریب لوگ اس سے متاثر ہیں، دنیا ایک طرف اپنے پرابلم میں ہے، خود انڈیا بھی اس میں گھرا ہوا ہے، اور ایسے وقت کے اندر جب آپ انسانی جانوں کو خطرہ ہے، انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس میں آپ اس طرح کا کام کریں جیسے ڈومیسائل ایکٹ اور باقی، اور اپنے ایجنڈے کی تکمیل کریں، چیلنجنگ سچویشن ہے، دنیا کیسے رسپونڈ کر سکتی ہے ایسی صورت میں؟ دیکھیے، یہاں پر میں اپریشیٹ کروں گا او آئی سی سیکریٹری جنرل کے بیان کا، جو انہوں نے مارچ کے 24 سے 25 تاریخ کو دیا تھا، کہ اس نے اپیل کی تھی کہ دنیا کے اندر جہاں کہ اگر کنٹریز کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہے اس کو ابھی روکے، اور اگر کسی کنٹری کے اندر آپس میں کوئی شورش ہے، کنفلکٹ ہے، اس کو روکے، اور ساری جو توجہ ہے وہ اس کرونا وائرس کو کنٹین کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے تدارک کے لیے سارا اپنی جو فوکس ہے اس کو کرے۔ لیکن جس طرح کہ آپ نے کہا کہ بھارت نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کہ کشمیر میں اب اس کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے اسی میں پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اب وہ کوریج نہیں ہے جو آج سے 3 سے 4 مہینے پہلے، 5 مہینے پہلے تھی، بیکاز آف دا آبویس ریزنس۔ یس، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن چونکہ اب اس وقت ایک بہت ہی بڑا جو اس وقت ایشو ہے، دیٹ از وہ کووڈ-19، اور دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے آڑ میں بھارت اپنے اس ہڈن ایجنڈا کو، اپنے اس ناجائز ایجنڈا کو تکمیل پہنچانا چاہتا ہے۔ تو دنیا کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں ایز اے کشمیری کہ آپ کورونا وائرس کو، ٹھیک ہے اس کی طرف آپ کی سب کی ہماری توجہ ہونی چاہیے، لیکن بھارت کو بھی اس چیز سے روکے۔ بلکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو امریکن کی ایک میری نظر سے 2-3 دن پہلے ایک رپورٹ گزری ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے جو کشمیر کے اندر اس طرح کی جو وہاں پر گورنمنٹ آف انڈیا جو کر رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور کشمیر، چائنا نے کہا، اور چائنا کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ چائنا کا کوئی جو سٹانس جو کشمیر کے اوپر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کشمیر انٹرنیشنل ریکوگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے اور اس پر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور ہمارا موقع وہی ہے۔ اسی طرح پھر فارن آفس جو ہمارا پاکستان کا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے بھی کشمیر کے حوالے سے جو بیانات آئے ہیں وہ حوصلہ افزا ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کرونا وائرس کے آڑ میں بھارت بہت ساری چیزیں کرنے جا رہا ہے۔ ہمیں دنیا کو، اور خصوصاً پاکستان، کیونکہ اس کی ایکسس ہے انٹرنیشنل، ہمیں الرٹ رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ اور میرے خیال میں ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک خط جانا چاہیے سیکرٹری جنرل کو اور سیکورٹی کونسل کو کہ وہ جو بھارت اس وقت کشمیر کے اندر کر رہا ہے اس کو وہ روکا جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہی آپ سے ہی کنٹینیو کر لیتا ہوں، پھر میں نیا صاحب کے پاس جاؤں گا۔ پاکستان کی کن ذمہ داری ہے جس کا آپ نے ذکر اپنے جواب میں بھی کیا ہے؟ اب پاکستان اس ساری صورتحال میں جب انٹرنیشنلی، جیسے میں پہلے بھی
کہہ چکا ہوں کہ بڑے چیلنجز ہیں, دنیا بڑی پریشان ہے, لوگوں کی بات ہو رہی ہیں. کیسے سینسٹائز کرنا چاہیے بطور کشمیری؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کن پلیٹ فارمز کو یوز کر سکتا ہے اس کو سینسٹائز کرنے کے لیے کہ بھارت اس وقت طاقت سے, قانون سے, سیاسی جو ہے وہ چال چل کے اور معیشت کے پیکیجز سو کالڈ دے کے یہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے؟ یور ٹیک سر. جی سر, ایک تو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط لکھنا چاہیے سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو, اور او آئی سی کا جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کو بھی خط لکھنا چاہیے, ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بگ 5 کنٹریز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں, پریزیڈنٹس ہے یا وہاں پر پریمیئرز ہے, ان کو خطوط لکھنے چاہیے کہ اس کرونا وائرس پر جس وقت دنیا کی تمام تر توجہ ہے, آپ دیکھیے امریکہ کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیے گا کہ برٹن میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھیے گا فرانس میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ بگ 5 میں شامل کنٹریز ہے. جب اس وقت ساری توجہ کورونا کو ختم کرنے کے لیے, اس کو کنٹین کرنے کے لیے ہو رہی ہے, بھارت اپنے مضموم جو مقاصد حاصل کرنے کے لیے کشمیر میں کیا کر رہا ہے, تو پرائم منسٹر پاکستان کا بگ 5 اور جو 15 سیکورٹی کونسل کے 5 اور 10 جو نان پرماننٹ ممبران ہیں ان کو خطوط لکھنے چاہیے, اور جو ہمارے فارن منسٹر صاحب ہے اس کو تقریباً جو ان بڑے جو 15 سیکورٹی کونسل کے ممبران ہیں ان کے فارن منسٹر صاحبان کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنی چاہیے, اور ان کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے کہ بھارت اپنے اس مضموم مقاصد کو کس طرح اس کووڈ-19 کے زیر سایہ تکمیل دینا چاہتا ہے. جی سردار عبدالقیوم نیازی صاحب, آپ مختصراً بتائیے گا سر, پاکستان کو اس وقت کیا ایفرٹ کرنی چاہیے سارے مسئلے کو سینسٹائز کرنے کے لیے تاکہ انٹرنیشنلی سینسٹائز ہو سکے؟ میں اس کا مختصر یہ کہوں گا کہ جی کہ اس وقت بھارت کو, مودی کو کشمیریوں کا کورونا وائرس ہو چکا ہے. تو جس طرح آج سے کوئی 3 دن قبل وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کو مخاطب ہو کر پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ جو غریب ممالک ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کے قرضوں کی طرف توجہ دی جائے, وہ مقروض ہیں اور ان کو نرمی دی جائے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت گمبھیر ہوتی جاتی رہی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے بھارت کشمیر میں لاک ڈاؤن کر کے جو 8 ماہ سے جاری ہے, اس پر بھی ایک جو ہے دنیا کو, وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے وہ پیغام جانا چاہیے. اور جس طرح میر صاحب نے کہا, میں ان کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں, وہ بھی ہمارے خطوط بھی جانے چاہیے, اور پھر وزیر اعظم پاکستان کا ایک جو ہے پیغام دنیا کو جانا چاہیے کہ اس وقت دنیا, ساری دنیا, پوری دنیا جو ہے وہ کورونا کی طرف جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے کہ اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے, لیکن بھارت کشمیریوں پر جو مظالم ڈال رہا ہے اس پر بھی توجہ دی جائے, اور یونائٹڈ نیشن بھی اس میں جو ہے اپنا رول پلے کرے, OIC بھی اس میں رول پلے کرے, اور اس میں جو ہے یورپین یونین جو ہے وہ بھی رول پلے کرے, اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہے وہ بھی اس میں رول پلے کریں, اور اس میں وزیر اعظم پاکستان کا جو ہے وہ خطاب ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. سردار عبدالقیوم نیازی صاحب, میر طاہر مسعود صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ونڈرفل ڈسکشن ٹورڈز دا ٹاپک آف دا ڈے. جناب ناظرین, انڈیا چاہے وہ 5 اگست کو 35A 370 ختم کر دے, لیفٹنٹ گورنرز کی تعیناتی کر دے, ری آرگنائزیشن بل اس کو لے کر آئے, ڈومیسائل ایکٹ لے کر آئے, یہ کچھ بھی حربہ استعمال کرنے کی کوشش کرے, ایک بات تو طے ہے کہ کشمیری عوام سے مروب نہیں ہوگی, نہ کشمیری عوام اسے بائے کرے گی کسی صورت, بلکہ کشمیری عوام اس سارے سلسلے میں یہی چیز دیکھے گی کہ ان میں بھارت کی غاصبیت کہاں کہاں چھپی ہوئی ہے, اور اس کو کشمیری عوام تو اپنے لیے ریزسٹ کرے گی, اور وہ کرتی آئی ہے, پچھلے 72 سالوں کی ہسٹری موجود ہے. لیکن اس وقت ذمہ داری دنیا کے بڑے پاور سینٹرز کی بنتی ہے. یونائٹڈ نیشنز یقیناً WHO اس وقت مشکل صورتحال سے پوری دنیا کے ساتھ چل رہا ہے, یونائٹڈ نیشنز کو آگے آنا چاہیے, سیکیورٹی کونسل کو آگے آنا چاہیے, ٹیکنالوجی کی مدد سے آگے آ سکتے ہیں, ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے آگے آ سکتے ہیں, OIC آگے آ سکتی ہے, یورپی یونین آگے آ سکتی ہے. یہ تمام پاور سینٹرز اگر اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور انڈیا کو اس وقت اس اقدام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یقیناً یہ کشمیریوں کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہوگا. کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.